अस्सलामु अलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। आज बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। जुल्फी बुखारी ने वजीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालती फैसले के मुताबिक रेहाम को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होगा। अंग्रेजी जबान में लिखे गए फैसले में लंदन की अदालत की जानिब से रेहाम खान को हुक्म दिया गया है कि उर्दू में जुल्फी बुखारी मुआज़रत के अल्फाज क्या होने चाहिए, जिसके बाद रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले वीडियो बयान में वजीर आज़म इमरान खान के साथ मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी से हतक आमेज इल्ज़ामात आयद किए जाने पर मुआफ़ी मांग ली। रेहाम खान ने दिसंबर 2019 में अपने यूट्यूब चैनल पर अमेरिका में पाकिस्तान की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के मामले पर जुल्फी बुखारी पर इल्ज़ामात आयद किए। रेहाम खान की मुआफ़ी वीडियो में रेहाम का कहना है कि मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें मैंने जोर दिया कि सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जो कि जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़े रोजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त या हासिल करना चाहते हैं। ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे, जैसा कि मैं अब समझती हूँ कि जुल्फी बुखारी रोजवेल्ट होटल को बेचने या हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं हैं, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगती हूँ। मैंने हतक इज़्ज़त और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर भी इत्तिफाक किया है, जबकि रेहाम खान जुल्फी बुखारी को 50,000 पाउंड बतौर हर्जाना अदा करेंगी, जो आज की अगर एक्सचेंज रेट के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक लगाया जाए तो 1,17,30,433 रुपए की रकम बनती है। जुल्फी बुखारी का रद्द अमल। रेहाम खान के वीडियो बयान को शेयर करने वाले जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में लिखा, सच हमेशा जीत जाता है। अदालती हुक्म पर रेहाम खान अवामी सतह पर मुआफ़ी मांग रही हैं और झूठ बोलने पर हर्जाना अदा करेंगी। एक रोज़ हमारे पास भी कानून का ऐसा ही निज़ाम होगा ताकि झूठ और गलत खबरें चलाने वालों का मुहासबा हो सके। जब कानून की हुक्मरानी हो तो ये होता है। वीडियो में करप्शन, अकरबा परवरी और वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक सैयद तौक़ीर बुखारी और इनामुल्लाह खटक की ट्वीट्स को भी रीट्वीट करने पर भी मुआज़रत की गई। ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं इस तारीख़ में और बड़ी चीज़ देखने में आई है ज़ाहिर रेहाम की जानिब से जिस तरीके से मुआफ़ी मांगी गई है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदील अहमद ने। बहुत शुक्रिया अदील अहमद, फैज़ TV से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बात हो रही है रेहाम खान के हवाले से, क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, मैं आज जो ये फैसला आया है लंदन हाई कोर्ट का, इस पर मैं सोच रहा था कि देखें कि उन मुल्कों में कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती किस हद तक है कि एक झूठी खबर के ऊपर जो है वो मुकदमा चलता है और झूठा साबित होने वाला जो शख्स है उसको खुलेआम माफी मांगनी पड़ रही है। और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इस तरह कानून की बालादस्ती की जो जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पिछले 23-24 साल से लड़ रहे हैं, तो एक दिन इंशाल्लाह यहाँ पे भी कानून की यही हुक्मरानी और बालादस्ती जो है वो कायम होगी। और जहाँ तक रेहाम खान की बात है, रेहाम खान ने इस किस्म के बहुत सारे इल्ज़ामात जो है वो और भी लगाए, और जो जुल्फी बुखारी साहब ने उन्होंने रोजवेल्ट होटल के हवाले से लगाए और दीगर करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात लगाए, तो वो लंदन की अदालत में वो केस के अंदर साबित नहीं कर सके और इससे साबित हुआ कि वो झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात थे और उस पर उन्होंने खुलेआम माफी भी मांगी। के अंदर ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और फैसला बाद में आता है। जी, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कानून की बालादस्ती जो है वो कमजोर है और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये पिछले हमारे 70-72 साल जो तारीख है उसमें कानून की बालादस्ती जो है वो कायम नहीं हो सकी। ताकतवर जो है वो हमेशा कानून को वो करता है, अवॉइड करता है और उसमें फ्रीली एस्कॉर्ट भी कर जाता है, पकड़ा नहीं जाता। जबकि जो हमारे आपने जैसे जिक्र किया कि गरीब लोग जेलों के अंदर मर जाते हैं, उनके बाद उनके फैसले आते हैं कि ये बेगुनाह थे।
تو اسی قانون کی بالادستی کی جنگ، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وزیر اعظم عمران خان پچھلے 24 سال سے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانے میں کامیاب ہوں گے، جس کا بنیادی اصول ہی انصاف کے اوپر ہے۔ آج اگر ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز میں دیکھیں تو ویسٹرن ڈیموکریسیز میں ہمیں مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پہ بنے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہمارے خراب نظام کی وجہ سے عدیل، اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس طرح کا تو سوال اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ 3 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے آپ کی حکومت کو، اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی بھی چیز میں بہتری نہیں لا سکے تو کس کا لیگ پوائنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، میں آپ کی پہلی بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ ذمہ داری اب ہماری بنتی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی عدیل آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، نون لیگ کی تھی یا پیپلز پارٹی کی تھی، تو الزام جب وہ ظاہر اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب اس وقت کہتے تھے کہ جب میری گورنمنٹ آ جائے گی تو میں بہتری لے کر آؤں گا، لیکن وہ بہتری کہاں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کی پہلی بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ہماری ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ اسی نظام کو ہم ٹھیک کریں، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم 23-24 سال جدوجہد کر کے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی آئے۔ بٹ آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی یا کسی چیز میں بہتری نہیں آئی، اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے، بٹ آبویسلی 3 سال کا قلیل عرصہ 70-74 سالوں کے خراب نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ناکافی ہے۔ مطلب اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو اصل اسلامی ریاست کے اصولوں پہ لانے کے لیے ہمیں وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے عدیل، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ریحام خان کی جانب سے بڑی بڑی کتابیں شائع کی گئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں اگر میں کہوں کہ آدھے سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عمران خان کے اگینسٹ ہوتی ہیں، ان کی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کے جو وزراء ہیں ان کے اگینسٹ ہوتی ہیں، تو ابھی تو ایک کیس کا فیصلہ آیا ہے۔ دیکھیں، ریحام خان پہ میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا کیونکہ عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی جو الزامات لگائے ہیں، جو اور پگڑیاں اچھالی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، جو بھی ان کے کال اور فیل ہے وہ ان ریلائبل ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا یقین جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے باقی الزامات بھی اسی طرح کے جھوٹے اور حقیقت کے سے برعکس ہیں۔ باقی جو ہمارے میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا نظام ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہمارا صحافی، ہر میڈیا سیکشن سے لوگ وہ حکومت پر اور خاص طور پر عمران خان پر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں اور ہمیشہ وہ جھوٹے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ سر، یہ الزامات نہیں ہیں عدیل، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ وہ سچائی ہے جو میڈیا آگے بتاتی ہے آپ کو، جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ ظاہر ہے میں اس طرف آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے کہا میڈیا الزامات لگاتا ہے۔ میڈیا کس بات پہ الزامات لگا رہا ہے؟ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، وہ وفا کہاں ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میڈیا الزامات لگا رہے ہیں۔ سر، آپ نے ابھی کہا میڈیا الزام لگاتا ہے۔ مجھے سن لینا، ہاں بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ صحافی حضرات اور میڈیا کے کچھ سیکشنز جو ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کی کون سی جو ہے وہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈے غلط ثابت ہوئے ہیں، حامد میر صاحب کے کون سے دعوے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، اسی طرح کچھ اور صحافی ہیں، سلیم صافی صاحب، ان کے کون سی باتیں جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ تو وہ جو میڈیا کی جو تنقید ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بلکہ حکومت کے لیے وہ ضروری ہے۔ میڈیا کا جو کرٹیسزم ہے وہ اس کو انکریج کرنا چاہیے اور وہ ضروری ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہماری حکومت 3 سال سے آئی ہے اس میں ایک رنگ روڈ کا اسکیم آیا، بدقسمتی سے وہ کسی میڈیا کی جانب سے نہیں آیا، وہ کسی اپوزیشن کی جانب سے نہیں آیا۔ وہ اسکیم جو ہے وہ پرائم منسٹر کو انٹرنل سورسز نے بتایا، انہوں نے خود اس پہ نوٹس لیا اور کارروائی شروع کی۔ تو اگر میڈیا کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس طرح کے اسکیمز، حکومت کی کمزوریاں، کوئی کرپشن کی خبریں وہ اگر سامنے آتی ہیں تو وہ ویلکمنگ ہے، وہ انکریجنگ ہے، وہ آنی چاہیے۔ اچھا عدیل، جب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ چلیں ہم دوبارہ سے آئے تھے ریحام خان پہ، یہ بتائیں آج ریحام خان کی جانب سے جس طریقے سے معافی مانگ لی گئی ہے، ٹویٹ آ گیا ہے، ظاہر ہے لندن ہائی کورٹ نے ان کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا ہے، یہ بتائیں عمران خان صاحب کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس تمام تر واقعے کے بعد؟
دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی شخصیت ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے. وہ ان کے نہ انہوں نے پہلے کبھی جو ہے وہ کسی قسم کا اس پہ جواب دیا اور نہ وہ آئندہ کبھی دیں گے. وہ ان کی اہلیہ رہی ہیں اور ان سے جب بھی اس کے بارے میں سوال ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ ان کی گریٹنس ان کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہ جو بھی اس بارے میں ہو ان کے. اور میں بھی اسی وجہ سے میں نے کافی احتیاط کے ساتھ صرف ان کے جھوٹے ہونے پر اور اس پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں بھی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا ریحام خان پہ. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ پہلے اس پہ کامنٹ. اچھا عدیل، ریحام خان نے نہ صرف زلفی بخاری بلکہ انیل مسرت پہ بھی الزام عائد کیا تھا، ان سے بھی اس نے معافی مانگی تھی. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ادھر، بلکہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان سے بھی انہوں نے معافی مانگی ہے. اور انیل مسرت صاحب انگلینڈ میں ان پہ مقدمہ کر سکتے ہیں، زلفی بخاری صاحب ان پہ انگلینڈ میں مقدمہ کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں پہ پاکستان میں انہوں نے الزامات لگائے پاکستانی نظام کی کمزوری کی وجہ سے، لوگ یہاں مقدمہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ وہ چلے گا، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کا نظام بہتر ہو. عدیل یہاں پر تو قانون ہے ہی نہیں نا، مطلب قانون نام کی کوئی چیز پاکستان میں تو موجود ہی نہیں ہے. یہاں پہ سالوں گزر جاتے ہیں، فیصلے ہی نہیں آتے ہیں، لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں عدالتوں کے. بس وہ والی بات ہے کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے. میں اس میں پاکستان کو بلیم نہیں کرتا کبھی بھی، میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں کہ ہمارے اس نظام کی وجہ سے ہمارے یہاں فیصلے جو ہے وہ دیر سے آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہم خود اس چیز میں ناکام ہوئے ہیں. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اس نے ایک عظیم ملک بننا ہے. عدیل آپ پولیٹکس میں ہوتے ہوئے یہ شکوہ کر رہے ہیں فیصلے نہیں آتے. ایک عام آدمی کا سوچئے جو اس وقت روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن عدالتی چکر لگاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ کس سے شکوہ کریں؟ دیکھیں اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کافی اسٹیپس لیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیوانی مقدمات ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی. انہیریٹنس کے لاز جو ہیں وہ اسپیشل کورٹس بنائے گئے، اس میں جو ہمارے مقدمے ہیں تاکہ وہ جلدی سنے جائیں اور جو اپیل پیریڈ ہے ان کو کم کیا جائے. کافی زیادہ اس پہ ایک کوشش کی گئی ہے جو جسٹس آصف سعید کوسہ صاحب کے دور سے لے کر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ریفارمز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے. ریاست مدینہ جو ہے وہ بھی کوئی 1 سال 2 سال یا 3 سال میں نہیں بنی تھی. اس کی جد و جہد بھی جو ہے وہ 22 سال 23 سال کی جد و جہد کے بعد وہ بنی تھی. تو پاکستان میں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد قانون کی حکمرانی لانے میں، ریفارمز لانے میں، تبدیلی لانے میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا عدیل یہ بتائیں کہ ایک بڑی رقم ہے جو ریحام خان کو ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ کب تک وہ ادا کر دی جائے گی زلفی بخاری کو؟ میرے خیال سے جو عدالت کا اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے اس میں ان کو ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ان کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں اس کو خوشائند اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگلی مرتبہ کوئی 10 مرتبہ سوچ کے جو ہے وہ الزام لگائے گا کسی پہ جھوٹا الزام. اس سے جس ذہنی اذیت سے گزرتا ہے انسان، جو ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے جو کہ ان جھوٹی خبروں سے، میرے خیال سے اس طرح کے فیصلے آنے چاہیے تاکہ ابھی تو صرف ایک فیصلہ آیا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں عدیل تو ریحام خان نے پی ٹی آئی کے کسی ایک سنگل پرسن کو نہیں چھوڑا ہے، کسی ایک بندے کو نہیں چھوڑا ہے جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا. انہوں نے تو وزیر اعظم عمران خان پہ الزامات لگائے اور بہت سارے لوگوں پہ لگائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زلفی بخاری صاحب نے اس کیس کو پرسو کیا باقی لوگ بھی کریں تاکہ یہ اگزامپل سیٹ ہو اور کوئی دوبارہ اس طرح سے غلط الزامات لگانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے. بالکل صحیح. اچھا اقدام ہے جو ظاہر ہے لندن ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ فوراً سے بیشتر ریحام خان کو معافی بھی مانگنی پڑ گئی، نہ صرف معافی مانگنی پڑ گئی بلکہ ان کو ہرجانہ بھی دینا ہوگا. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ایم پی پاکستان تحریک انصاف عدیل احمد اور ہم بات کر رہے تھے ریحام خان کے حوالے سے جنہوں نے زلفی بخاری سے معافی مانگ لی ہے. ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں، جبکہ زلفی بخاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے. عدالتی حکم پر ریحام خان عوامی سطح پر معافی مانگ رہی ہیں اور جھوٹ بولنے پر ہرجانہ ادا کریں گے. ایک دن ہمارے پاس بھی قانون کا ایسا ہی نظام ہوگا تاکہ جھوٹ اور غلط خبریں چلانے والوں کا محاسبہ ہو سکے، جبکہ قانون کی حکمرانی
ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں کرپشن، اقربا پروری اور وسائل کے ناجائز استعمال سے متعلق سید توقیر بخاری اور انعام اللہ خٹک کی ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کرنے پر ان کی جانب سے معافی مانگی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریحام خان کی جانب سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں پی ٹی آئی کا کوئی ایسا سنگل پرسن نہیں ہے، کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جس کے اوپر الزام نہیں لگایا گیا ریحام خان کی جانب سے، لیکن لندن ہائی کورٹ کی جانب سے جس طریقے سے آج فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے اور ایک بڑی رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ ویلکم بیک، اور اب بات کر لیتے ہیں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آریان خان جو شاہ رخ خان کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، جن کو 2 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا NCB کی جانب سے۔ اگر تفصیل کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 اکتوبر کو آریان خان اپنے دوستوں کے ساتھ کروز پر جا رہے تھے اور وہاں پر ان کے ہمراہ نہ صرف نشہ آور چیزیں موجود تھی بلکہ اور بھی کوکین اور بہت سی دیگر چیزیں بھی موجود تھی۔ اسی کی بہاف پر NCB کی جانب سے کارروائی کی گئی کروز پر اور وہاں سے آریان خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے یہ بات چھپائی جا رہی تھی کہ اس میں آریان خان موجود نہیں ہیں، لیکن جب میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تو سب کے سامنے آ گئی کہ آریان خان اس کروز کے اندر موجود تھے اور آریان خان نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ وہ پچھلے 4 سال سے ڈرگز لے رہے ہیں اور ڈرگز کا نشہ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ جا رہے تھے کروز میں انجوائے کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ، جہاں پر ڈرگز اور دیگر سامان بھی موجود تھا اور اسی کی بہاف پر NCB کی جانب سے کارروائی کی گئی اور آریان خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پچھلے کئی روز سے آریان خان کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتی حکم نامے چل رہے ہیں اور شاہ رخ خان کی جانب سے سب سے بڑا وکیل بھی ہائر کیا گیا ہے، لیکن اب تک آریان خان کو ضمانت پہ رہا نہیں کروایا جا سکا۔ ایک لمبی کہانی چل رہی ہے، 4 دفعہ ضمانت کے لیے درخواست دی جا چکی ہے شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان کے لیے، لیکن کسی نہ کسی چیز کو وجہ بنا کر ان کو ابھی تک ضمانت نہیں مل سکی ہے اور اب آخری دفعہ جب ضمانت کے لیے ان کے کہا گیا تھا تو بھی 20 تاریخ کا وقت مقرر کیا گیا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ حالانکہ جب ضمانت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور کورٹ میں یہ کیس آتا ہے تو فوراً سے بیشتر فیصلہ آن دی اسپاٹ سنا دیا جاتا ہے، لیکن آریان خان کا فیصلہ اس وقت بھی 20 تاریخ تک کے لیے رکھ لیا گیا ہے، سنبھال کر 20 تاریخ کو ان کا فیصلہ آئے گا۔ سب سے بڑی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ رخ خان کنگ ہیں بالی ووڈ کے، اچھے خاصی ظاہر ہے ان کی پہچان ہے، تمام تر اثر و رسوخ لگانے کے باوجود بھی آریان خان سے وہ ایک سنگل ملاقات اب تک نہیں کر سکے ہیں۔ کن وجوہات کی بنا پر آریان خان سے شاہ رخ خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، یہ چیز ابھی تک صیغہ راز ہے، نہیں بتایا جا رہا، جبکہ شاہ رخ خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے ایک ملاقات کی اجازت دی جائے۔ سب سے بڑا وکیل ان کی جانب سے ہائر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک ان کے بیٹے سے ملاقات نہیں کروائی جا سکی۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، 2 تاریخ سے لے کر 2 اکتوبر سے لے کے آج جو تاریخ ہو گئی ہے اس وقت تک سب کچھ سکون میں تھا، لیکن ابھی جو کرنٹلی سچویشن آئی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ وہ سچویشن یہ آئی ہے سامنے کہ اب آریان خان کو، ویسے تو کووڈ کی وجہ سے آریان خان کو سب سے الگ رکھا جا رہا تھا، ظاہر ہے کورونا میں ویسے ہی صورتحال ایسی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ ڈسٹینس اور یہ وہ سب چیزوں کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن اب جو بات معلوم ہوئی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ آریان خان کو اب آرتھر جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ سب سے خطرناک جیل ہے بھارت کی، جہاں پر آریان خان کو رکھا گیا ہے اور اس بیرک میں 500 کے قریب قیدی جو بے انتہا خطرناک ہیں ان میں آریان خان کو بھی رکھ دیا گیا ہے۔ پریشان کن صورتحال ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاہ رخ خان کے گرد ایک شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ شاہ رخ خان جو اپنے بیٹے، ظاہر ہے سب سے بڑا بیٹا ہے اور ایز اے فادر سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان کی اپنے بڑے صاحبزادے آریان خان کے ساتھ ہے، لیکن آریان خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ترس گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ رخ خان کی اپنی طبیعت بھی کافی حد تک ناساز ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے ہاسپٹل جانے سے ٹوٹلی منع کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بیٹے سے ایک ملاقات نہ کر لوں۔ اگر ان کے وکیل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سب سے بڑا وکیل ہائر کیا گیا ہے جو کوئی بھی کیس ہارتا نہیں ہے، لیکن آریان خان میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ابھی تک ضمانت ان کو نہیں مل سکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امیت نام ہے ان کے وکیل کا اور وہ ان کے بارے میں ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اب تک کوئی کیس نہیں ہارے ہیں۔
अमित की जानिब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बातें अदालत में कही गई हैं। उनकी जानिब से ये तक कहा गया है कि जिस क्रूज़ में एनसीबी की जानिब से छापा मारा गया, इस क्रूज़ में आर्यान खान मौजूद ही नहीं थे और ड्रग्स नहीं लेते। लेकिन आर्यान खान स्टार्टिंग के डेज़ में जब 2 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी वक्त आर्यान खान की जानिब से ये बयान सामने आ गया था कि मैं पिछले 4 साल से ड्रग्स का नशा करता हूँ। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। बॉलीवुड के तमाम जितने बड़े अदाकार हैं, सलमान खान हो गए या जितने भी बड़े अदाकार हैं, आमिर खान हो गए, सब ने इसकी वजह से काफ़ी जाहिर है सब शाहरुख खान के पास आ रहे हैं, उनसे अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के जो इस तरह के केसेस में गिरफ्तार हुए हैं। अगर हम बात कर लें संजय दत्त के हवाले से, तो वो भी आपको मालूम होगा काफ़ी तवील टाइम तक अदालत में इसी वजह से, ड्रग्स के केसेस की वजह से और दूसरे केसेस की वजह से अरेस्ट रहे। और सलमान खान के हवाले से बात की जाए तो उनका भी केस किसी से ढका छुपा नहीं है, एक तवील टाइम तक उनका केस भी चलता रहा। हिट का केस था कोई, जिसकी वजह से उनके बारे में ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं। लेकिन इस तरह का केस देखने में नहीं आया जब आर्यान खान को जिस तरीके से अपने फादर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन के मैं हवाले से बात करूं तो एक खुश आइंद बात हुई है, वो भी शाहरुख खान और गौरी खान के लिए। वो ये हुई है कि आज आर्यान खान की शाहरुख खान से वीडियो लिंक के ज़रिए बात करवाई गई है। और आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए किसी भी कैदी की बात करवाई जाए तो कुछ अमाउंट दिया जाता है कि वो अमाउंट देने के बाद उनकी वीडियो लिंक पर बात करवाई जाती है। लेकिन वीडियो लिंक की बात के हवाले से पहले मैं एक और बात आपसे शेयर करती चलूं कि आर्थर जेल में जहां पर आर्यान खान इस वक्त कैद हैं, वहां पर एक लमसम अमाउंट होता है जो कैदी के कोई रिलेटिव अगर मिलने आते हैं तो वहाँ पर जेल में जमा करवा देते हैं। और वो अमाउंट है 4,500 रुपये। 4,500 रुपये उस कैदी के जो भी रिश्तेदार हैं वो मिलने आते हैं तो जमा करवाते हैं, ताकि वो कैदी अपनी मर्ज़ी से उस 4,500 से कैंटीन से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खरीद सके। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताती चलूँ, जो इस वक्त परेशान कुन हालात देखने में आ रहे हैं कि आर्यान खान जेल का खाना खाने से कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं। जेल का कोई खाना वो नहीं खा रहे क्योंकि उनका कहना है कि मैं वहां का वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करूंगा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ पानी और पार्ले जी बिस्किट्स हैं जिसके ऊपर आर्यान खान कंप्लीटली अपनी डाइट रखे हुए हैं, वो कुछ नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से वीकनेस भी जाहिर है हो रही होगी। सब ने कह दिया, अदालत की जानिब से भी आर्यान को कहा गया है कि अपनी डाइट पर तवज्जो दो, लेकिन आर्यान इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मैं उस जेल का वॉशरूम यूज़ नहीं करूँगा और बिस्किट्स के अलावा कुछ नहीं खाऊँगा, क्योंकि आर्यान को घर से खाना मंगवाने की या खाना खाने की इजाज़त जाहिर है नहीं दी जा रही। लेकिन आज जब वीडियो लिंक के ज़रिए आर्यान खान की शाहरुख खान और गौरी खान से बात करवाई गई तो एक अलग ही सिचुएशन थी, क्योंकि जाहिर है जब कोई कैदी अपने रिश्तेदारों से बात करता है तो वो तमाम तर जो वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है उनकी निगरानी में ही बात की जाती है। तो देखने में यही आया कि जब आर्यान खान से शाहरुख खान ने सबसे पहले बात की तो शाहरुख खान अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पर काबू नहीं रख सके और बेइख्तियार उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आर्यान खान की हालत देखकर उनको संभालना मुश्किल हो गया, इसीलिए वो कुछ ही बात करके, थोड़ी बहुत बात करके आर्यान से निकल गए। जबकि गौरी जो उनके साथ ही मौजूद थी, वीडियो लिंक पर बात कर रही थी, उनसे काफ़ी देर तक आर्यान ने बात की। लेकिन आर्यान शाहरुख खान को कुछ बताना चाहते थे, ड्रग्स केस के हवाले से कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान ने उनको मना कर दिया कि ये बात ना करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से बात करो। और शाहरुख खान ने स्पेशली आर्यान को ये कहा है कि आप जो भी मिलता है खाना, आपको जाहिर है कुछ तो सही होगा कैंटीन में, वो खाइए। और जाहिर है खुराक ज़रूरी होती है कि इंसान के लिए खाने पे तवज्जो दो, अपनी सेहत पे तवज्जो दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ भी मिले, जो आपको लगता हो कि सही है, वो आप कैंटीन से ख़रीदिए और खाइए, क्योंकि सेहत सबसे पहले है, उसके बाद तमाम चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो ये खुशकुन बात है, खुश आइन बात है कि शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यान खान को देखने की इजाज़त दी गई। वीडियो कॉल के ज़रिए उनको 2 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक उनको जो मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही थी, जाहिर है बात तो दूर की बात है, तो आज उनको ये तमाम तर चीज़ें करने की इजाज़त दी गई। अच्छा इक़दाम है, आगे देखना यही है कि आगे चलकर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। आया कि आर्यान खान को 20 तारीख को ज़मानत मिल जाएगी। जाहिर है जब उनके वकील की जानिब से कहा गया
کہ آریان خان پہ اتنا بھی بڑا کیس نہیں ہے. جب وہ آریان خان کے ایک وکیل نے یہ کہا کہ وہ اس وقت اس کروز میں موجود نہیں تھے جس میں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈرگز موجود ہی تھی، لیکن این سی بی کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آریان خان کی ضمانت نہ ہو سکے. کیوں ضمانت نہ ہو سکے؟ کیونکہ شاہ رخ خان ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ظاہر ہے اگر آریان خان یہاں سے باہر چلے گئے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کیس کو مزید بڑھائیں گے یا اپنا کوئی ایسا طریقہ لے کر آئیں گے کہ آریان خان کو چھڑا سکے. اور مائٹ بھی پاسبل ایک چیز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آریان خان اپنے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ڈرگز لیتا ہوں اس سے بھی مکر جائیں کہ میں نے ظاہر ہے کسی پریشر میں آ کر ڈرگز کا کیس اپنے نام لیا تھا، میں ڈرگز نہیں لیتا ہوں، میں نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرتا ہوں. اسی کی وجہ سے این سی بی کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آریان خان ضمانت پر رہا نہ ہو سکے. جبکہ دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ این سی بی کے جس ظاہر آفیسر نے آریان خان کو گرفتار کیا تھا اس نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھے بھی کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، میری بھی جان کو خطرہ ہے. دونوں طرف کا اگر ہم بیان سامنے رکھیں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ این سی بی کی جانب سے جس طریقے سے پریشر لگایا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی آریان خان ضمانت پر رہا نہ ہو، دوسری جانب سے شاہ رخ خان کی جانب سے بڑے سے بڑا وکیل ہائر کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آریان خان کی ایٹ لیسٹ ضمانت ہو جائے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.